अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी बशीर साहब, जी, क्या कह रहे थे आप? तो बस मैं यही कह रहा था, मैंने कुछ आपके जो उन लोगों ने जो उसने इल्जाम लगाया आपके ऊपर, वो चीजें लिख कर रखा। क्या क्या लगाया है? उससे तो ना, नंबर 1 कि आप नबूवत, मौलाना साहब नबूवत का मुनकिर है, ये कहते। नबूवत का मौलाना मुनकिर है? जी, हाँ जी। वो तो भले वो कहते हो, मैंने जो कहा है वो ये कहा है। मैं तो कोई हैसियत नहीं रखता। देवबंद ने अपने फतवे में कहा है कि अंबिया की शान में बेअदबी करते हैं। जी, जी। दूसरी बात ये कि मौलाना साहब को आपने काफिर कहा। भाई काफिर मैंने इस सिलसिले में तो नहीं कहा, देवबंद के फतवे के सिलसिले में, बल्कि ये कहा न भी हो तो बड़े गौर से सुन लीजिए। अंबिया का गुस्ताख काफिर होता है, ये तो आप भी मानते होंगे। अच्छा, आपकी क्या राय है? सही है। नबी का जो गुस्ताख हो, अंबिया की शान में अदना सी भी बेअदबी करे तो काफिर है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो साथ साथ तो पूरी शरीयत को ही बदलना चाह रहे हैं, ये भी नबी की गुस्ताखी है। नबी के मुकाबले में खुद को खड़ा करना है। चे जाए कि वो साफ साफ कहते हैं कि इसराफ से बचो, इसराफ से बचो। अजीब बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी के अंदर गोश्त रोटी का वलीमा किया तो उनको अजियत उठानी पड़ी, तो ये क्या कह रहा है? और देवबंद जब फैसला दे रहा है कि अंबिया की शान में बेअदबी करते हैं, और फतवा तातार खानी हमारी फतवे की बहुत मशहूर किताब है, 1000 साल पुरानी, साफ कहती है कि अंबिया की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर होता है, बल्कि उनके सुन्नतों का मुखालिफ भी काफिर होता है। जी। और आपने ये भी कहा कि जो मौलाना पीछे चले वो जहन्नम में जाएगा। अब वो तो देवबंद ने कहा है कि उनके पीछे जो चलेगा फिरका ज़ाल्ला होगा, और गुमराहों का ठिकाना क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वैसे ऐसा मैंने कहा नहीं है, लेकिन कहने में कोई हरज भी नहीं है। हमें आपने नहीं कहा ना, आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है नहीं, ऐसी कोई नहीं। हमने तो फिरका ज़ाल्ला लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ। जी। फिर ये भी बात आपने कही थी कि देवबंद ने जो फतवा दिया वो गलत दिया। देवबंद ने तो ये फतवा देने चाहिए था कि वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल किया जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें आ रही हैं। और असल में क्या है, साथ साहब के मानने वालों के लिए झूठ हलाल हो गया है। जो जहाँ से मुंह आए बकवास। नहीं, असल में मैं आपसे तस्दीक कर रहा हूँ इस बात की कि आपके जबान से तो कभी निकला नहीं। हमने तो देवबंद का फतवा काफी समझा है। उससे आपको आइडियो बुलवाने वाला हूँ, उसके बाद में फिर उससे बात करने वाला हूँ। भाई असल देखो ऐसा है, हम तो है ना मुकल्लिद, हम तो हमारे बड़े उलमा ने जो कहा वो बात नकल करते हैं। हमारा काम ये है, देवबंद ने जो फतवा दिया वो काफी समझते हैं हम। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा वो बहुत कुछ मतलब निकाल रहे हैं उल्टा पुल्टा। एक कारी जिया और अहमद साहब औरंगाबाद के। मौलाना उस्मान साहब को झूठा कहा। किसको? मौलाना उस्मान साहब काकोसी साहब को झूठा नहीं कहा, लेकिन उनकी बात झूठी है ये जरूर कहा है। उन्होंने गलत बोगस वाकया बयान किया है, उन्होंने जो वाकया हुआ ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि कारी तैयब साहब ने अहमद रजा को कहा आगे बढ़ के कि तुम्हारी नमाज हमारे पीछे हो जाएगी, हमारी नमाज तुम्हारे पीछे नहीं होगी। तो ये वाकया ही बोगस है, जिसको बोगस कहते हैं ना इंग्लिश में। 1906 में जब अहमद रजा अपने आखिरी हज को जा रहा था, तब कारी तैयब साहब की उम्र 9 साल की थी। और इसमें सदमा लेने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे मिजाज में आना चाहिए। ये भी सादियानियत है कि मौलाना उस्मान साहब से गलती नहीं हो सकती, मौलाना इब्राहिम देवला साहब से गलती नहीं हो सकती, मौलाना अशरफ अली थानवी से गलती नहीं हो सकती। मैं इससे बढ़ रहा हूँ, हजरत उमर से भी गलती नहीं हो सकती। ये सादियानियत ही है। बड़े गौर से सुन लेना आप। कुल्लू बनी आदम खत्ताउन, तमाम बनी आदम खतावार है। तो उनसे खता हुई, अब उनके जिम्मे है वो खुलासा देवें उसका। तो और अगरचे ये वाकया सही भी हो और कारी तैयब साहब को कोई हुज्जत बना रहा है उनके अमल को कि अहमद रजा के पीछे वो नमाज पढ़े, तो इससे शरीयत नहीं बदल जाएगी कारी तैयब साहब के अमल से भी। क्योंकि खुद देवबंद का फतवा है बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है। और ये फतवा बिदअती के बारे में है। बरेलवी मुशरिक में आते हैं अक्सर। तो
اس میں کوئی یہی سادیانیت ہے، اور ہم نے اپنا ایمان جو ہے اس کے لیے شرط ما انا علیہ و اصحابی اہل سنت والجماعت رکھا ہے، اور ہمارے بہت بڑوں کا بڑپن ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی تو رجوع بھی کیا ہے۔ تو اب الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے استعمال کیے، ہم نے کہا غلطی ہوئی ہے ان سے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی غلطی ہو سکتی ہے، ہاں، اور غلطی ہوئی ہے، ہم یہ بھی نہیں چھپا رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ واقعی تو ہماری محبت میں کر رہے ہو کہ ایک فریق خاص کی حمایت میں یہ مہم چلا رہے ہو۔ تو اللہ نے جان بوجھ کے ہو سکتا ہے مولانا عثمان صاحب سے غلطی کروائی ہو تاکہ ہمارا امتحان لے کے اب جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ جس گٹ سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ جس فریق سے تعلق رکھتا ہے، واقعی میں مجھ سے محبت ہوگی تو یہاں بھی یہ بولے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے انبیاء کا بھی امتحان لے کے اللہ سے محبت ہے تو اللہ نے امتحان لینے کے چیک کیا، چلو ہم سے محبت غر ہی کے بچے کے ذریعے لے رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے لے رہے ہیں کہ واقعی میں سچا ہے کہ نہیں۔ تو غلطی تو ہوئی ان سے، بلکہ 4 غلطیاں ہوئی ہیں ان سے اس بیان میں۔ انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کہا ہے، اگر یہ اختلاف ہے تو آپ کا الگ ہونا غلط ہے، کیونکہ اختلاف تو رحمت ہوتا ہے۔ بشیر بھائی اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے، تو آپ رحمت سے بھاگے ہیں، تو یہ اختلاف نہیں ہے۔ کیا تحریف قرآن کا ہمارے یہاں اختلافی مسئلہ ہے؟ کیا صحابہ کی گستاخی اختلافی مسئلہ ہے؟ کیا انبیاء کی شان میں گستاخی اختلافی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اس بیان میں اس کو اختلاف کہا، وہ سراسر غلط کہا ہے، بلکہ مولانا ابراہیم صاحب کے خط کے بھی غلط کہا ہے، خلاف کہا ہے، اور دیوبند کی بات کے بھی خلاف کہا ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے اس بیان میں ہمارے کام کو غیبت کہا، اگر ہم جو کر رہے ہیں وہ غیبت ہے تو پھر آدھے سے زیادہ وضاحتی بیان مولانا عثمان صاحب خود اکیلے نے کیے ہیں، باقی سب نے کیے ہیں، بھائی فاروق صاحب نے کیے ہیں، تو کیا غیبتیں ہوئی؟ تو 2 غلطیاں دونوں نے یہ کہی، تیسری ایسا بوگس واقعہ بیان کیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تاریخ میں، اور چوتھا انہوں نے اس کے ذریعے عوام کو ایک غلط میسج دیا کہ ہماری نماز بدعتی کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اکابر کوئی بھی حجت نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی کوئی واقعہ ہو، حالانکہ الحمدللہ ہمارے اکابر بہت محتاط رہے ہیں، ایسی چیزوں سے پاک رہے ہیں، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اکابر بھی کریں اور وہ اسلاف سے ٹکراتی ہو تو حجت نہیں ہے، حجت قرآن اور سنت ہے۔ تو من وقر صاحب بدعتی فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو صاحب بدعت کو وقار دیتا ہے، اسلام کو منہدم کرتا ہے، ڈھاتا ہے، اس کو عزت دار بنانا، جو بدعت پھیلا رہا ہے سماج میں، جو سماج میں بدعت پھیلا رہا ہے اس کو اکرام دینا، لوگ سمجھے کہ دیکھو فلاں بھی تو عزت دے رہے، مطلب یہ صحیح ہے، تو اس کو عزت دینے سے بدعت اور بڑھے گی۔ تو اگرچہ حالانکہ قاری طیب صاحب نے ایسا کیا نہیں ہے، اگر قاری طیب صاحب بھی کرے تو حجت نہیں بن جائے گا، جس کی دلیل ہمیں اسلاف سے ملتی ہو تو ہم ان کی کسی کی بھی نہیں مانیں گے۔ بلکہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت خود ان کے بیٹے متبع سنت حضرت عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں حج تمتع کے موقع کے اوپر۔ تو یہ بھی سادیانیت ہے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی اور ہم چپ رہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا، تو ہم بھی سادیانیت میں مبتلا ہے۔ سادیانی یہی تو کر رہے ہیں آج کل، اس کی الٹی کو سیدھی کر رہے ہیں۔ جی بھائی، اور ایک بات تو انہوں نے کہ بھائی مولانا ابراہیم صاحب کو آپ نے جیسا بھگوان کہا کہ ان کو بھگوان بنا دیا۔ ارے بھائی سادیانیوں کو تو کیا کہنے، وہ لوگ خود کے خلاف والی آڈیو بھی میں نے کہا جس طرح سعد صاحب کو تم نے بھگوان بنا لیا، جس طرح، تو تم بھی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تم بھی مولانا ابراہیم صاحب کو بھگوان مت بنا لینا ایک جن سے۔ وہ تو میری پرسنل گفتگو تھی، پتہ نہیں کیسے پہنچ گئی، لیکن بات ابھی بھی کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے اتخذوا احبارہم جو سورہ توبہ کے اندر ہے نا، تو اس سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شخصیت کو دیکھ کے تقوی کو لقوہ مار جاتا ہے، اس آیت سے کوئی خالی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو خدا کا درجہ دے دیا،
تم خدا کا درجہ مت دے دینا. جس طرح سادیان یہ لوگ سعد کو خدا کا درجہ دے دیے کہ وہ جو کہے وہ صحیح، قرآن اگرچہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. تو یہ بات تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن میں وہ چیز کہتا ہے جس کا خدشہ ہو آئندہ ہونے کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ بھائی جس طرح سادیانیوں نے سعد کو بھگوان بنا دیا ہے، احبار اور رہبار بنا دیا ہے اس کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تم بھی ایسا مت کرنا. تو پھر سادیانی اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. جی. اور ایک بات ہے، مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی، ہاں، ان کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے افراد بھیجے تھے، آپ حضرات کے وہ افراد تھے، ان سے جا کر گفتگو ہوئی اور ایسا سادہ پن انداز میں ان سے بات چیت کی اور پھر ان کا آڈیو ریکارڈ کر کے بالکل مطلب عوام میں چلایا گیا. یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ ہی حضرات نے وہ بھیجے تھے کارکنان وہاں پر؟ مجھے یہ پتا نہیں ہے کون لوگ گئے، کب کیے، یہ تک پتا نہیں. نہیں. اور دوسری بات یہ سادیانیوں کو میں وہی تعجب کرتا ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹی تقوی کی باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے ماشاءاللہ. میں تو ان کو عقل سے پیدل سمجھتا تھا. ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ رہا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی نظر کا تنکا بھی نظر آتا ہے، خود کی آنکھ کا شاہ تیر بھی نظر نہیں آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسروں کی تو یہ غیبت کرنا بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے چھپ کے، اور ساتھ اتنے بڑے بڑے شامیانے پھاڑ ڈالتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مطلب یہ مکاری ہوئی. میں تو سمجھتا تھا بیچارے عقل سے پیدل ہیں اس لیے بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ماشاءاللہ عقل تو ایسی ہے کہ دوسروں کی تو باریک سے باریک غلطی بھی نظر آ جاتی ہے، اور خود کے اتنے بڑے وہ بولے نا دوسروں کا پیبند چھوٹا سا چھید بھی نظر آ رہا ہے، تو ہمارا بڑا کھڈا بھی نظر نہیں آ رہا. صحیح. جی جی ٹھیک ہے، بس یہی باتیں کرنی تھی مجھے آپ سے کہ بھائی حقیقت کیا ہے کر کے باتوں میں. جھوٹ ان کے لیے حلال ہے. دیکھو سعد نے جھوٹ حلال کر دیا ہے، اور انہوں نے مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اب سادیانی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ یہودی ایجنٹ ہے ایسا بھی بول رہا ہے وہ؟ میں؟ آپ بھی اور عبدالحکیم صاحب بھی. ہاں بھائی وہ تو اب یہودی ایجنٹ. اسرائیل کا سفر سعد نے کیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسرائیل سے آنے کے بعد مرکز میں مار پیٹ سعد نے کی، کروڑوں کا فارم ہاؤس اس کا بن گیا، کام کے 2 ٹکڑے اس واحد شخصیت کی وجہ سے وہ جس کا چلا بھی نہیں لگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہودی ایجنٹ ہوتا دیوبند کو بھی کہہ رہے ہیں. بلکہ مولانا سلمان بجنوری صاحب نے بہت زبردست بات کہی ہے کہ تم باطل کا کام آسان کر رہے ہو، اور اب دیوبند نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں، یہ بھی جان لیجئے. جو بھی ہے سچ ہے. اور جامعہ ازہر اب جب وہ سود کے حلال ہونے کے فتوے دے دیا ہے، تو بچا کون ہے؟ دیوبند بچا ہے. باطل چاہتا ہے یہ ختم ہو جاتا کہ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بزنس راتوں رات 10 گنا ہو جائے، نہ حلال بچے نہ حرام بچے. آج آپ کو پیپسی بھی پینے سے مطلب پیپسی کوکا کولا تقوی کی بنیاد پہ آدمی کو رکنا چاہیے، یہ تقوی. اور پھر جب دیوبند ختم ہو جائے گا تو پھر خنزیر بھی حلال ہو جائے گا، شراب بھی حلال ہو جائے گی. یہی رکاوٹ بنا ہوا ہے باطل کی نظروں میں. اور یہ سادیانی بڑا ایک سعد کے لیے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے زندگی کا، اور بالکل سفید سورج کی طرح صاف دکھ رہا ہے اس کی گمراہیاں. ایک سعد کے لیے اس مقدس کام کے بھی ٹکڑے کر دیے جس کے بارے میں یوروپ اور امریکہ کے اندر میٹنگیں ہوتی تھی، جس کام کے نے پہچان دی مسلمانوں کو. ایک سعد کے لیے اس کام کے ٹکڑے کیے، دیوبند کو بھی مجروح کر رہے ہیں. صرف ناک کا مسئلہ ہے، صرف ناک کا مسئلہ. ایسا نہیں، میں نے کہا نا ایسا نہیں کہ نادان ہے، خوب سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ کیا شروع میں حافظ منظور اللہ بیڑا گرک کرے اس کا مطلب یہ میں اپنے جذبات سے بھی نہیں، حالانکہ میرے جذبات لیکن شریعت سے ثابت ہے. ایسے مطلبی لوگوں نے 2 ٹکڑے کروائے کام کے، جن کو اللہ نے دعوت کے کام کی وجہ سے لوگوں کو صحیح رہبری کرنی چاہیے تھی. آج ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. مفتی مظفر کشمیر جو کہتا تھا کہ اگر دیوبند نے فتویٰ نہیں دیا سعد کے خلاف گمراہی کا تو میں کفر کا فتویٰ لگاؤں گا، وہ آدمی یہ مولوی جمشید جو سٹو بناتا تھا فارچونر میں گھومتا ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنی اسرائیل پہ حالات ہوئے سب آئے، ان کے علماء بھی بکاؤ ہو گئے تھے. تو یہ چند سعد کے حمایتی سب کو دیکھو. اڑیسہ کا مولوی پتہ نہیں بھائی رومال ٹوپی بیچتا تھا، انووا میں گھومتا ہے. یہ بہار کے دو چار قمر نسیم پٹنہ وغیرہ بنگلے بنا لیے ہیں، پتہ نہیں راتوں رات کہاں سے بارش ہوئی ان کے اوپر پیسوں کی. تو انہوں نے امت کے اندر تفرقہ ڈالا ہے. اور بہت بڑا میں کہنے سے گریز نہیں کروں گا، ہندوستان کی بہت بڑی ہستی ہے جس کی بنیاد پہ سعد کود رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ابھی آپ کا جواب آپ کو ہی بتاتا ہوں. بتائیے ہندوستان میں ایک بھی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ این آر سی نہیں ہونی، این آر سی ہونی چاہیے اور سی اے ہونا چاہیے؟ ایک بھی مسلمان ایسا ہے؟ ہے بھائی بتائیے بشیر بھائی ایمانداری سے. یہ آپ نہیں پوری امت کی یہ جذبات ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہ کوئی کہے ہونا چاہیے تو نہیں، صحیح نہیں کر رہا. صحیح بل قوم کا غدار ہے بھائی، غدار ہے نا، قوم سے الگ ہے. لیکن نام لوں گا تو فوراً آپ بھی بدل جائیں گے. محمود بندنی کہتا ہونا چاہیے، محمود بندنی انٹرویو پہ دیکھ کہتا ہونا چاہیے. اب ایسے کی بنیاد پہ سعد کود رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی. مطلب ایسے کی بنیاد پہ کود رہا ہے. سعد کو گھر پہ بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں میں شہرت دیتے ہیں کہ یہ تو دیوبند آئے تھے. مطلب امت کب تک، امت جو ہے نا وہ شخصیت کو دیکھ کے ان کے تقوی کو لقوا مار جاتا ہے. حق ہے وہ حق ہے، ناحق ہے وہ ناحق ہے. اصل کیا یہ ذہنیت ہے نا، انگریز منحوس بہت ساری برائیاں چھوڑ کے گئے نا، یہ برائی بھی ہندوستان میں آئی. کسی کو پوچھو انگریز کیسا بھائی، آپ بتاؤ بشیر بھائی انگریز کیسا، اچھا کہ برا؟ کوئی نہیں اچھا بولے گا نا، کوئی نہیں اچھا. بڑے غور سے سننا، آپ بھی میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی مظلوم ظالم مہا ظالم. دنیا میں سب سے بڑی لوٹ ہندوستان میں مچانے والے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی لوٹ، کتنے بلین پاؤنڈ کی اس زمانے کے لوٹ مچانے والے یہ مدارس کو ختم کرنے والے ہوئے. برابر نا؟ صحیح بات نا؟ بہت دھیان سے سننا، نظریہ کیسے بدلا ہے ہمارا. اور ان کے خلاف لڑنے والے کہ بھائی بہت اچھے وفادار شہید کا درجہ ملے گا. بھائی صحیح بات ہے نا؟ صحیح ہے. انگریز برے اور ان کے خلاف لڑنے والے کہ بھائی بہت اچھے لوگ انگریز وہ، یہ بات طے شدہ ہے. لیکن اب ان سے پوچھو کہ فلاں فلاں مہاراجا، ارے آپ نہیں سمجھتے، دیکھو اس میں اچھا واہ بیٹا بدل گیا نا تو، فلاں جگہ کے نظام اس کے ساتھ تھے، نہیں وہ تو کعبہ کو بھی خرچہ دیتے تھے. یہ سوچ حق ہوتا ہے، حق کو حق نہ کہنے کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے. اللہ کے نبی بالکل سچے، ان کی بات میں کوئی کچھ کہے تو بھائی بالکل غلط، کافر. اچھا فلاں شخصیت کا نام سنتے ہی تقوی کو لقوا. اور یہ دوگلاپن امت کا معاملہ ڈوبے ہوئے ہیں. آپ سے متعلق بولا فتوا ہے نا، آپ دیوبندی ہے نا شورا والے. بالکل، ہم آج بھی کہتے ہیں ہم تو اہل سنت والجماعت کے ہیں. تبلیغ پہ کام ہے، بے شک تبلیغ کا کام ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ اس سال کا ایک چلہ لگ گیا، دوسرا اب فراق میں، بس انشاءاللہ عنقریب نکلیں گے. تبلیغ کا لیبل لگا لینے سے پھر فرقہ پیدا ہو جائے گا. مولانا الیاس صاحب، میں تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو نام سے پاک رکھا ہے. لوگوں نے نام دیا تبلیغ والے، آج بھی ہمارا نام تبلیغ والا نہیں ہے، نہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ رکھا، نہ ہمارے بڑوں سے پوچھو. بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں شورا والا ہوں تو میں ان سے بھائی کیا شورا، کیسی شورا؟ ہم اہل سنت والجماعت لوگ ہیں. دعوت و تبلیغ دین کا ایک شعبہ ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. مدارس ایک مستقل شعبہ ہے، اس کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں، اس کی جس طرح ہو مدد کرتے ہیں. کوئی تحریر، بہت سارے علماء کتابیں نکالتے ہیں، ہم سے جو ہو سکے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. جمعیت والے رفائی کام کرتے ہیں، ہم ان کی تصدیق بھی کریں، الحمدللہ جو ہو سکے مدد بھی کرتے ہیں. خانقاہ والے ہم بیعت ہوتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی جانا چاہیے، جس طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے. ہمارا لیبل بولے نا ایک بار نکاح ہو چکا، سمجھ رہے ہیں، اب اسی کہ ہم اہل سنت والجماعت وہی رہیں گے. کل کو کوئی اور تحریک کھڑی ہوئی اور دین کی محنت کے لیے تو اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے. ہمارے یہ نظریہ بھی اتنا تنگ نظریہ ہے. ہمارے یہاں کے ذمہ دار ساتھی یہ لاک ڈاؤن کے اندر علماء کرام مدارس کے
उलमा और बेचारे जो असातिज़ा थे मदारिस के परेशान थे। हमने एक तहरीक चलाई कि भाई उनके राशन की किट बनाई जाए, हमारे साथियों ने, तो हमसे भी जो हो सकता था हमने किया। तो हमारा जिले का जिम्मेदार खुद अपने हाथों किट बांटने जा रहा था और किट दे रहा था, तो लोगों ने एतराज करने शुरू कर दिए कि ये कौन सा काम है। अरे बेवकूफों, आप समझ रहे हो? जी जी। तो ये कोई, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो जो खैर के काम किए वो करेंगे हम। फजल सदकात में सारी खैर मौजूद है कि कोई आदमी अपनी सरकारी काम के लिए चले फिरे तो अल्लाह की तरफ से उसको ये सवाब है, तो हम वो नहीं करेंगे क्या? किसी का राशन कार्ड बना देना है, किसी को गवर्नमेंट में से कोई बेवा है पेंशन दिला देना है, सही है, किसी को माँ कार्ड बना देना है कि उसका ऑपरेशन हो जाए, कि ये काम नहीं है हमारे? सही है। तो ये सब हम अपने ऊपर, हम शुरा क्यों भाई शुरा का लेबल लगाएं जब अल्लाह ने हम पे नहीं लगाया? दावत का काम है, हक है, इसके जरिए सबसे ज्यादा खैर वजूद में आई है और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, क्योंकि इसका ताल्लुक ईमान से है। ईमान वाला जब सही मायने में ईमान वाला बन जाएगा ये सारी खैर करेगा। और ये काम इसलिए हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इसी काम की बरकत है कि हमको उलमा से ताल्लुक रखने का भी जज्बा पैदा हुआ, हमें समाज में होने वाली बुराइयों से नफरत भी पैदा हुई, उसके खिलाफ तहरीक चलाने की भी हमें तौफीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी चला रहे हैं, रिफाई कामों की भी इसी काम की बरकत से हुई, हमको अपने घरों को दीनदार बनाने की इसी से हुई, गुरबा से हमदर्दी इसी वजह से हुई। हमारे रिश्तेदार इतने दूर है यहाँ से 800 किलोमीटर, फिर भी जाते हैं यहाँ से सिला रहमी के जज्बे के चलते, तो ये भी इसी काम की बरकत से हमारे अंदर पैदा हुई। ये तो सब अपने आप को कैद कर लेना ये बहुत बड़ी नादानी है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, कुरान और सुन्नत जिन कामों को हक कहता है वो काम हम करेंगे। उस काम को लेके कोई भी तहरीक उठेगी या तो हम उसमें जुड़ेंगे भी, नहीं तो तस्दीक, नहीं तो साथ देंगे कि भाई इस तरह से मदद करेंगे। मौलाना इब्राहिम साहब का भी बयान भी आया है 1 मिनट 17 सेकंड का जी। तो ये लेबल तो लोगों ने लगाए हैं, लेबल एक फिक्स होना चाहिए ना भाई। सही है, सही। और वो लेबल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हमको, हम अहलु सुन्ना वल जमा, हम वही रहेंगे और उसके उसूल है मा अना अलैहि व असहाबी, इस पर रहेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। जी जी ठीक है यूसुफ भाई। जी जी, दुआओं की दरखास्त है आपसे। जी 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 इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।